वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत साजी के हवाले से इत्तेहादी जमातों की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तो बातचीत मुज़ाकरात जो हैं वो लगता है मुकम्मल हो गए। हुकूमत साजी के लिए जो भी नेगोशिएशंस होनी थी, कॉम्प्रोमाइज़ होने थे, जो फैसले होने थे कि कौन से कैबिनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठेगी कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट किसको जाएंगी, कौन सी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पास रखेगी, कौन सी पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, ये सब तो तय हो गया। मगर जो हुकूमत बनने जा रही है इसमें सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शामिल नहीं हैं, और भी जमातें हैं जिनमें से एक बहुत बड़ी जमात MQM भी है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुज़ाकरात फ़ाइनल हुए, हतमी फ़ैसले हो गए, तो फिर सवाल उठा, गुफ्तगू हुई, ख़बरें आई MQM के हवाले से, और वो ये थी कि MQM की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि जो गवर्नरशिप है सिंध की वो MQM को दी जाए। PPP और PMLN के मुज़ाकरात में जो सिंध की गवर्नरशिप थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में ही आई थी। अब जो बातचीत हो रही है MQM और PMLN की, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये गवर्नरशिप जो है PMLN ने वो राज़ी हो गई है MQM को देने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है इस हवाले से कि टसोरी साहब ही जो पहले भी गवर्नर हैं वो ही MQM के यहाँ से नुमाइंदा होंगे और वो ही बनेंगे दोबारा गवर्नर। इसके अलावा ऑब्वियसली MQM भी गुफ्तगू करती रही है। अभी हमने आपको सुनाया भी, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्राइवेट चैनल में ये कहा कि वो हुकूमत का हिस्सा तो बनने जा रहे हैं, मगर वो सिर्फ पावर के लिए वजारतें नहीं चाहते, वो ऐसी वजारतें चाहते हैं जहां वो आवाम को कुछ डिलीवर कर सकें। MQM की तरफ से पहले भी और इस मरतबा फिर अब बात हो रही है बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार करने की, मजबूत करने की। मगर ये बात जो थी ये MQM ने पहले भी की थी। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तब तहरीरी मुआहदा हुआ था MQM और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। कितना पूरा हुआ या कितना नहीं, इस पे जो सवाल है वो अभी पूछे जा सकते हैं। इन सब मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद है ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, रहनुमा है MQM पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। जी सर, खाज साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि अब गवर्नर सिंध के हवाले से तो सब मामला तय हो गए, कोई तफसील हमसे शेयर करें। क्या PMLN को आमादा करना आप लोगों के लिए मुश्किल था, या वो पहले से ही उन्होंने सिंध की गवर्नरशिप ली ही इसलिए थी क्योंकि वो जानते थे कि ये आप लोगों को देनी है? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये गुजारिश करूं कि मुल्क के जो इस वक्त मौजूदा मारूजी हालात हैं, उन हालात में MQM मैं समझता हूँ एक बहुत ही दानिशमंदाना तरीके से ना सिर्फ हुकूमत बनाने में मावन का किरदार अदा कर रही है, बल्कि हम तो ये भी चाहते हैं कि ये दोनों जमातें मिलकर हमें ये भी बताएं कि आखिरकार ये महंगाई, बेरोजगारी और जो इफरात ज़र है, और जिस तरीके से मुल्क के ऊपर जो हज़ारों अरब रुपए के कर्जे हैं, उनसे भी कैसे नबरदाज़मा हुआ जाए। वजारतें तो हुकूमती उमूर चलाने के लिए होती हैं जो चल ही जाती हैं, उसमें अफरादों की अहमियत कम, और बहरहाल उसमें माहिराना ब्यूरोक्रेसी हमारे पास मौजूद है, वो चल जाती है। लेकिन असल मसला दरपेश कुछ और है। अब बात जहां तक आपने की कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर इस मुल्क के लिए कोई फार्मूला तश्कील देते हैं, तो अल्लाह से उम्मीद है कि MQM भी इंतजार कर रही है। लेकिन MQM जब भी हुकूमत में जाती है उसकी अपनी कुछ शराइत जरूर हैं। यानी मुल्क का एजेंडा तो सबसे पहले है, उसमें चाहे हमें वजारत मिले ना मिले, अगर मुल्क का एजेंडा ऐसा दोनों जमातें दे देती हैं कि हमें हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो बिस्मिल्लाह हम वैसे ही गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है कि जनाब उमूर को चलाने के लिए ज़ाहिर है हर सियासी जमात को अपना असर रसूख और अपने वोटर्स को डिलीवर करना होता है। जहाँ तक गवर्नर सिंध की बात है, भाई गवर्नर सिंध MQM का नॉमिनी है। अगर MQM समझेगी कि ये गवर्नर सिंध की जगह कोई और गवर्नर सिंध होना चाहिए, तो वो नाम भी MQM की तरफ से ही आएगा। सिंध में एक इमरानी मुआहदा है ना कि अगर वजीर आला रूरल एरिया से बार बार मुंतखब हो रहा है तो गवर्नर सिंध अर्बन एरिया से मुंतखब होगा, और ये हमेशा होता चला आया है। सिंध का ये फार्मूला अर्बन रूरल है, इसके अंदर कोई तब्दीली है ही नहीं। और माजी के तमाम गवर्नर्स को भी देखें तो यही सूरत हाल रही है। तो कामरान साहब, पहली चीज तो ये MQM के गवर्नर है। फिर दूसरी बात, उन्हें हटाने का सवाल क्यों है, क्या वजह है, ऐसा क्या मसला है कि कामरान साहब को हटा लिया जाए?
یعنی پنجاب کے گورنر اور کے پی کے گورنر اور باقی یہ تو گورنر میں نے کہا بھی نہیں، میں تو آپ سے صرف کنفرم کرنا چاہ رہی تھی، یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ ان کو ہٹایا جائے. یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہاں ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کی گورنرشپ مانگی ہے، جس پہ ایم کیو ایم نے ریئیکٹ اچھا کیا. آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ انہوں نے مانگی تھی جس پہ ہم نے یہ ریئیکٹ کیا. اور ہمارا یہ دلیل ہے کہ بھئی ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے، بہتری ڈیلیور کر رہا ہے، بغیر ریسورسز کے ایک افیکٹو گورنر ہے، تو اسے ہٹانے کی کوئی منطق نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کو اپنے دوستوں کو صحیح. لگانا ہے، اس لیے کہ آپ نے رشتہ داروں کو لگانا ہے، اور خاندان میں کوئی بچ گیا جو الیکشن نہیں لڑاؤ تو اسے آپ گورنر لگا دیں. یہ منطق جو ہے نا پاکستان میں نہیں چلے گی. وزارتوں عہدوں کی بندر بانٹ اس اچھا وجہ سے سر، نہیں یہ چلے گی کہ بتائیں، میرے والد معاف صاحب نے اس کریے کو گا لگا اگر دیا. آپ اجازت دیں مجھے سوال پوچھنے کی. تو سر آپ نے ابھی کیونکہ کہا کہ obviously ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس حل کون سے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. تو سر کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ اس مخلوط حکومت کا حصہ تو ایم کیو ایم بنے گی، مگر اس کے باوجود سوال یہ پوچھیں گے آپ لوگ کہ مہنگائی کو حل کرنے کا کیا طریقہ یا پالیسیز اپنائے گی پی ایم ایل این، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ان پالیسیز کو جج کریں گے اور اس کے بعد آپ حکومت میں جائیں گے؟ دیکھیں ہمارا تو مقصد صرف یہ ہے کہ 3 مہینے میں ہمیں پتہ لگ جائے گا حکومت کی ڈائریکشن کیا ہے. اگر پچھلی گورنمنٹ میں بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آئے منی بجٹ دینے پڑے نا دونوں بار، تو ہم نہیں چاہتے کہ اس بار کوئی منی بجٹ جیسا بجٹ آ کے عوام پہ مزید کوئی ان کے اوپر بم مارا جائے. تو اس فارمولے کو تو یقیناً کابینہ میں بیٹھ کے ہی طے کیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کابینہ کا ہوتا ہے. حکومت کا مطلب وزیر اعظم اور کابینہ ہوتی ہے، یہ فرد واحد نے تو طے نہیں کرنا. تو یقیناً ایم کے حکومت میں جائے گی. لیکن جن چیزوں کی میں نشاندہی کر رہے ہیں ہمارے لیے بڑا کنسرن ہے، بہت کنسرن ہے کہ ایسا نہ ہو 1 سال بعد ہمیں مزید پیٹرول جو ہے نا 50 روپے بڑھانا پڑے. گیس کے ابھی ریٹ 68% بڑھ گئے ہیں، اور پھر عوام میں ہم یہ پوچھ رہے ہوں کہ ہاں جناب اب اس کا حل کیا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے گزشتہ 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اور 18 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہم فیس کرتے رہے. کیونکہ ہمارا تعلق ایک غریب متوسط طبقے سے ہے، تو ہمارا ووٹر سب سے زیادہ اکاؤنٹیبل ہمیں سمجھتا ہے، اور ہم ہی ان کی آواز کو صحیح بلند سر، کرنا، یہی ہمارا مینیفیسٹو ہے. بالکل صحیح. سر تو یہ پھر بتائیے گا کہ یہ obviously اگر میں آپ سے پوچھوں، کیونکہ آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا پی ٹی آئی کی حکومت کا، پھر پی ڈی ایم کی حکومت کا، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل ان کے جو نئے انٹرویوز ہوئے ہیں انہوں نے بہت اس کے اندر گفتگو کی ہے کہ کس طرح جو پچھلے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ شاید اس ساری چیز کو ڈائریکٹ کر رہے تھے. تو سر ایم کیو ایم بھی کیونکہ وی او این سی کا حصہ تھی، تو کیا سر آپ کا بھی کوئی ایسے تجربہ تھا؟ دیکھیں جی، ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک جمہوری طریقے سے آئین کے ایک آرٹیکل کے ذریعے پیش کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ 2 صوبوں کی حکومتیں تحلیل کر دی جا رہی تھیں اور ملک میں ایک انارکی کی سچویشن تھی. اور جب پرائم منسٹر اپنی اکثریت کھو دیتے ہیں تو اپوزیشن کے پاس یہی ایک چانس ہوتا ہے، چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے وزیر اعظم ہو، کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ پیش کر کے دیکھیں کہ اگر پرائم منسٹر اپنی اکثریت کھو چکا ہے تو وہ معذرت کر لے اور اتر جائے، اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے اور نیا قائد ایوان چن لیا جائے. اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو رائے ہے، جو سابقہ آرمی چیف صاحب کے حوالے سے، میرے پاس اتنی کوئی اتھینٹک معلومات نہیں ہے، نہ ہی میری لیڈرشپ نے مجھے کوئی ایسی بات بتائی ہے، نہ ہی کوئی ایسی ملاقات کا مجھے علم ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ تمام قائدین سے ہماری ملاقاتیں ہوئی، ہماری پی ایم ایل کیو سے ہوئی، پیپلز پارٹی سے ہوئی، پی ایم ایل این سے ہوئی، اور متفقہ طور پہ سب نے سوچا کہ ملک ایک ایسے بحرانی کیفیت میں جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز انہیں چھوڑ کے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں حکومت کے امور چلانا ناممکن ہو گیا ہے، بلکہ ایوان جو ہے وہ اب ایک صحیح. مچھلی بازار بن گیا ہے، اور سوائے گالم گفتار اور انتقامی کارروائیوں کے حکومت کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. تو اسی لیے خان صاحب کے یعنی خلاف جو کہ سر عدم اعتماد، آپ نے جو بھی ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا وہ اس وجہ کیا کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف نے آپ کو کہا، آپ لوگوں نے صرف گورننس کی حالت دیکھی اور اس کی وجہ سے فیصلہ کیا. ظاہر سی بات ہے، میں ذرا آرمی اس چیف لیے وہ کر ہماری رہی جی. نہیں، ہمارا اس سلسلے میں مولانا صاحب کے سٹیٹمنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس بارے میں کوئی علم ہے.
بالکل ٹھیک. اچھا سر بتائیں کہ اب آبویسلی جو مہنگائی کے حوالے سے، یہ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ حکومت میں جانے کے بعد کیبنٹ میں بیٹھنے سے پتہ چلے گا، بٹ وزارتوں کے حوالے سے کیا آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے پی ایم ایل این سے؟ عموماً قیاس رائے ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم کی دلچسپی ہے پورٹس اینڈ شپنگ میں اور اس طرح کی ایک دو منسٹریز میں، کیا اس حوالے سے کوئی آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو آپ کے گوش گزار میں یہ کروں کہ صوبہ سندھ کے اندر ایم کیو ایم پھر اپوزیشن میں ہے، اور 15 سال جو صوبہ سندھ میں ماشاءاللہ طرز حکمرانی رہا ہے، وہ شاید اقوام متحدہ میں بھی اس کا ریکارڈ نہیں ملے گا آپ کو. ایسی طرز حکمرانی نہیں کہ افریقن ممالک میں بھی نہیں ملے گا آپ کو. تو اگر تو وہ سر طرز بٹ وہ ہر حکمرانی دفعہ پورا صوبے میں سے جیت جاتے ہیں نا، کیا لوگوں کو پسند ہے وہ؟ جی جی بالکل لوگوں کو پسند ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہے لوگوں کو کس حد تک پسند ہے. لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے بیچارے. تو اب اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو ایم کیو ایم کو ظاہر ہے ساری امیدیں پھر وفاق سے ہی ہوں گی نا. تو وفاق سے یا پھر سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے. تو وفاق سے ہم ظاہر ہے وہی وزارتیں مانگیں گے جس کا اربن سندھ کے اوپر یا عمومی طور پہ پورے سندھ کے اوپر اثر انداز ہو، جس میں ہم اپنے لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں، انہیں نوکریاں دے سکیں، انفراسٹرکچر ہو، یہاں پر ادارے بہتر کام کر سکیں، اور مزید صوبے کے اندر ہم میگا پروجیکٹس لا سکیں وفاق کی مدد سے. جیسے کہ گرین لائن آیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ مزید ایسے انڈسٹریل پروجیکٹس ہوں، آئی ٹی پارک ہوں. مزید ہمارے پاس ابنڈنٹ لینڈ پڑی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے اوپر بڑے میگا پروجیکٹس ہوں. صحیح. تو سر یہ کون سی منسٹریز ہیں، اگر آپ کچھ بتا سکیں کہ کون سی منسٹریز ہیں جن میں آپ شاید دلچسپی رکھتے ہیں یا آپ بات کریں ہیں پی ایم ایل این سے؟ دیکھیں، ابھی تو منسٹریز کا تو ہم نے کہیں ذکر کیا ہی نہیں ہے، لیکن ظاہر 35 ڈپارٹمنٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، اس میں سے جو بھی اربن ڈیلیوری کی منسٹریز ہوتی ہیں وہ یقیناً ہم چاہیں گے کہ ہمیں ملے اور ہم ڈیلیور کریں. جس میں انفراسٹرکچر میں نے آپ کو بتا دیا، اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. اندازاً سر آپ کتنی منسٹریز آپ کے حصے میں، آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کے حصے میں آئیں گی وفاقی کابینہ میں؟ نمبر اگر آپ بتا سکیں، اگر آپ ڈپارٹمنٹس نہیں بتانا چاہ رہے اسپیسیفکلی. نہیں دیکھیں، نمبر جو فارمولا شیئر ہوگا وہ تو پرائم منسٹر کرے گا، وہ ظاہر ہے. اور تمام جو اچھا شراکت میں حکومت سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان سیاسی جماعتوں کے کنٹریبیوشن کے حساب سے ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں پر صدر مملکت کا عہدہ بھی بٹ رہا ہے، چیئرمین سینٹ کا بھی بٹ رہا ہے. تو ایسا یعنی کہ سب کچھ بٹ گیا سر، آپ کے حصے میں تو پھر کچھ بھی نہ آیا. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس فرمائشی پروگرام میں سب سے پیچھے ہے. تو اس کا مطلب واضح طور پہ کہ ہماری ترجیحات وزارتیں نہیں ہیں، ہم ڈیلیوری ہے. کیا وجہ ہے سر؟ آپ کو معاف کریے گا سر، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے دن ہی چلے گئے اور آپ نے ان کو اپنی آفر کر دی نا کہ آپ ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھیں گے، آپ نے نیگوشیٹ نہیں کیا پی 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 کی طرح. اچھا، تو آپ یہ سمجھیں کہ 15 سال ہم نے پی پی سے بات نہیں کی ہوگی؟ جی سر، ہم نے کیا 15 سال پیپلز پارٹی سے بات نہیں کی ہوگی، ملاقات نہیں کی ہوگی؟ کیا ہمارے چارٹر آف جو ہمارا ایگریمنٹ تھا، کیا اس پہ بلاول بھٹو صاحب کے سائن نہیں تھے؟ سر آپ وہ سائن تو آپ نے کروائے، بٹ میں تو یہی پوچھ رہی ہوں نا کہ پھر اس سے کچھ ملا آپ کو؟ تو بس جب نہیں ملا تو ہم اس دروازے پہ جائیں کیوں جہاں سے کچھ نہیں ملنا ہمیں؟ آپ بار بار ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف کیوں دھکیل رہی ہیں؟ نہیں، میں تو پی ایم ایل این کی سر میں تو پی ایم ایل این کی بات کر رہی تھی نا کہ پی 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 نے نیگوشیٹ کر لیا پی ایم ایل این سے پہلے، اور ہارڈ نیگوشیشن کر لی. آپ نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، تو پی ایم ایل این نے اس کے بعد آپ سے نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی. میں تو یہ پوچھ رہی تھی. ایسا نہیں ہے. ہمارے سے بات چیت کرے بغیر حکومت بنے گی تھوڑی. جب ہم ہر دفعہ حکومت میں جاتے ہیں تو ہر دفعہ ہم حکومت سے باہر بھی آتے ہیں، اور باہر آنے کے بعد حکومت چلی بھی جاتی ہے. ہمارا ٹریک ریکارڈ تو بڑا شاندار ہے، یہ پارٹیوں کو یاد رکھنا چاہیے. اوکے، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب کی، اور وہاں وفاقی کابینہ کے حوالے سے کیا گفتگو ہو رہی ہے لاہور میں، جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پنجاب کا. آبویسلی پنجاب ایک جو صوبائی الیکشنز ہوئے ہیں
اس کے بعد اب پنجاب اسمبلی کا جو افتتاحی اجلاس ہے اس کو جمعے کے روز بلا لیا گیا ہے. پہلے وہاں جو اراکین ہیں اسمبلی کے وہ حلف لیں گے اور اس کے بعد آبویسلی اسپیکر اور ڈیپیوٹی اسپیکر اور پھر آبویسلی وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کی کینڈیڈیٹ ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ایک سمپل میجورٹی ہے پنجاب اسمبلی میں. جو الیکشنز ہوئے نمبرز شروع میں تو تقریباً ہم کہہ سکتے تھے ایون ہی تھے, مگر پھر کچھ آزاد امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے کچھ ان میں سے پاکستان تحریک انصاف سے جن کی وابستگی تھی, کچھ جو سچ مچ آزاد تھے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے آپٹ کیا ہے اور اب سمپل میجورٹی ان کے پاس ہے. مریم نواز صاحبہ نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بھی ایک بلائی اور وہاں تقریر میں اپنا جو ایجنڈا ہے آنے والے دنوں کا وہ بھی وہ بیان کیا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اب سیکیورٹی جو ایک چیف منسٹر کی ہوتی ہے وہ بھی مل رہی ہے اور بیوروکریٹ سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. ان سب معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ذوالقرنین طاہر صاحب, سینئر صحافی, ڈان لاہور. ویلکم ٹو دی شو سر. اچھا سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ چیف منسٹر تو وہ بن رہی ہیں, بیوروکریسی سے بھی ملاقاتیں کر رہی ہیں, کیبنٹ کی کیا خبر ہے, کون کون آ رہے ہیں کیبنٹ میں؟ جی, کیبنٹ میں کوئی 25 ممبر جو فرسٹ فیز میں کیبنٹ ہے وہ آ رہی ہے اور اس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ نئے چہرے نظر نہیں آئیں گے. وہی چہرے ہیں جو کہ آپ یوزلی شہباز شریف کی کیبنٹ میں آپ دیکھتے ہیں. ملک احمد ہو گئے, آسمہ بخاری ہو گئیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب کا رول اب اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ان کو, پہلے وہ پنجاب میں لا منسٹر سرو کرتے رہے ہیں, پھر وہ ایلیویٹ ہو کے الیکٹ ہو کے ادھر چلے گئے تھے نیشنل اسمبلی, انٹیریئر منسٹر آپ کے سامنے انہوں نے کیا, اب تو ہار گئے ہیں. تو ایک یہ سجیشن چل رہی ہے کہ ان کو لا منسٹری ادھر دی جائے اور وہ مریم صاحبہ کو اسسٹ کریں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیسیژن ہوگا اگر, کیونکہ وہ بہت زیادہ اعتماد کے آدمی ہیں نواز شریف صاحب کے, اور یہ ٹیم مور اور لیس سپروائز بھی نواز شریف ہی کریں گے. اور آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس میں شہباز شریف صاحب وہاں پہ اپنی اس کو انٹروین کریں گے, مین تھوڑی ڈکٹیشن دیں گے مریم صاحبہ کو, یا وہ ریڈی ہوں گی لینے کے لیے. یہ بھی مزیدار سین ہوگا آگے چل کے. صحیح. اچھا سر, تو یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے 3 نام دیے ہیں, 25 ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 لوگوں کی بھی کیبنٹ ہوگی, بٹ کیا مریم نواز صاحبہ کا بھی سب یہی سوچ رہے ہیں کہ جو سٹائل ہوگا وہ شہباز شریف صاحب جیسا ہوگا کہ چیف منسٹر کے تھرو بہت سینٹرلائزڈ حکومت چلائیں گی وہ, اور منسٹرز ہوں گے تو صحیح مگر ان کے پاس بہت زیادہ پاور نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں, جو شریف فیملی کا ہم نے یہی سٹائل آف گورننس دیکھا ہے کہ وہ پاور سینٹرلائزڈ ہی ہوتی ہے. کل اگر انہوں نے روڈ میپ بھی دیا ہے تو وہ اپنی ریڈ لائنز کی بھی بات کر رہی تھیں, جس طرح سے مطلب یہی لگتا تھا کہ اپنے اسپیسیفک وہ بات کر رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو ایک ایس ایچ او اگر لاہور کے 70 آڈ پولیس اسٹیشنز ہیں تو ایک ایس ایچ او کو وہ لگا رہے ہیں, تو کیا مریم صاحبہ بھی اسی چکر میں پڑ جاتی ہیں, یا کہ تھوڑا سا ویژن براڈر کر کے پورا گورننس کی طرف ہوگا کہ میں نے ایز اے ہول ڈیلیور کرنا ہے, اور بالکل ایک جسے کہہ لیں کہ روڈ کی ڈیولپمنٹ سے بھی باہر نکل کے ریفارمز کی طرف آئیں, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے یا ہیلتھ سیکٹر ہے. تو یا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے کوئی گفتگو؟ لوکل نہیں جی, ابھی تو ان کو صرف یہی پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے. تھریٹ ان کو کوئی نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے جوائن تو کر لیا ہے سنی اتحاد کونسل کو, لیکن شاید ان کو پنجاب میں ریزرو سیٹ نہ مل پائیں, اور جس نتیجے میں ان کی تعداد جو پنجاب میں ہے وہ کمفرٹیبلی 200 کو کراس کر جائے گی. تو بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ بتائیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ آبویسلی انفارمیشن منسٹر ہمیشہ وہ رہی ہیں سینٹر میں, مگر ان کا نام جو پنجاب اسمبلی کی ریزروڈ ویمن لسٹ تھی اس پر بھی تھا, تو اور جو نیشنل اسمبلی کی لسٹ تھی اس پر بھی تھا, تو وہاں کوئی اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ وفاق میں جائیں گی یا وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پروونس میں رہیں گی؟ وفاق میں جائیں گی جی, وہ تو بالکل وفاق میں جائیں گی. اور یہ جسے کہنے کہ کائنڈ آف سٹینڈ بائی ارینجمنٹس تھا, کیونکہ اس سے پہلے الیکشن سے پہلے آپ کے سامنے ہی ہے کہ پی ایم ایل نون پوری طرح سے
تھا کہ کیا سین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بنے گا. جو سین بنا بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. اسٹولن مینڈیٹ کی بات الگ ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چیزیں تو مینیج ہو ہی گئی ہیں نا. تو گورنمنٹ پنجاب میں اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہیں اس ٹائم, تو وہ سینٹر میں جائیں گی, اور انفارمیشن منسٹر کی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں سینٹر میں, کیونکہ وہ بالکل ٹھیک. اچھا سر, اور پنجاب میں فائنانس منسٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہوتی تھیں, وہ پھر سینٹر میں چلی گئیں. اس دفعہ تو غالباً وہ شاید ریزرو لسٹ پہ ہیں ہی نہیں. مریم نواز صاحبہ کے لیے فائنانس منسٹری کی پوسٹ کے لیے کوئی نام سامنے آ رہے ہیں؟ جی, اس میں دیکھیں کہیں وہی والا سین نہ کرنا پڑے کہ مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب ایک ڈمی قسم کے فائنانس منسٹر بنا دیں اور فائنانس کا سارا معاملہ مریم صاحبہ خود ہی دیکھیں, جس طرح شہباز شریف صاحب بھی اپنے دور میں کرتے رہے ہیں. تو لائکلی ہوڈ ہے کہ اس میں کہ وہی پیٹرن کو شاید فالو کیا جائے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر, آپ کے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے معیشت کے حوالے سے. پاکستان کی اگر سیاست کے علاوہ کوئی کہانی ہے اور رہی ہے پچھلے چند سالوں سے تو وہ معیشت کی ہی ہے. آئی ایم ایف پروگرام میں ہم جا رہے ہیں, ہم مذاکرات کر رہے ہیں, مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں, کامیاب ہو گئے تو کیا جو حکومت ہے وہ پروگرام کو امپلیمنٹ کرے گی کہ نہیں, یہی ہماری ہیڈ لائنز ہوتی ہیں. اب بھی اس وقت یہی صورتحال ہے کہ نیا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی, وہ اب کچھ دنوں میں, ہفتوں میں اس کی بھی حوالے سے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہونے ہیں. کہا یہی جا رہا ہے کہ اب یہ نئی حکومت کی ذمہ داری ہوگی, مگر ساتھ میں سوال یہ بھی ہیں کہ جو ایک سٹیبل حکومت جس کی باتیں ہو رہی تھیں الیکشن سے پہلے, کیا وہ سٹیبل حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے؟ کیا اس طرح کی سیاسی استحکام ہوگا جس میں یہ جو فوکس ہے وہ معیشت پہ رہے؟ اور اسی حوالے سے آج جو بہت اہم خبر آئی وہ یہ تھی, پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب, انہوں نے جیل کے باہر یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے اور اسی حوالے سے وہ اب آئی ایم ایف کو ایک خط لکھیں گے جو الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس خط میں یہ لکھا جائے گا کہ جب گڈ گورننس تب تک نہیں ہو سکتی جب تک فیئر الیکشنز نہ ہوں, اور فیئر الیکشنز جو ہیں وہ تو ان کے بقول اس وقت ملک میں ہوئے نہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف سے یہ کہیں گے کہ جتنے حلقے ہیں وہاں جہاں دھاندلی کے الزامات ہیں وہاں آڈٹ کروایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کو چاہیے کہ یہ اپنی ایک شرط بنا لیں پروگرام کے حوالے سے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج موجود ہے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایس ڈی پی آئی, اور ہمیں جوائن کیا ناصر جمال صاحب نے, یہ بیورو چیف ڈان لاہور. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. علی ظفر صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ وہ خط لکھیں گے آئی ایم ایف کو, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عارفہ, میرا خیال ہے کہ دو چیزوں کو ہمیں آپس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کے فیئر اینڈ فری ہونے کا مطالبہ کرنا, ملک میں ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کی بات کرنا کہ ڈیموکریسی فلی فنکشنل ہو, یہ بڑا صعب ہے اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. لیکن اس کو معاشی جو فیصلے ہیں ان کے ساتھ جوڑنا, اور اسپیشلی جو ایک چیز اس وقت پاکستان کی لائف لائن ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ڈیفالٹ, اور اس کا مطلب ہے کہ ایک اندر راؤنڈ آف کرنسی ڈیپریسیشن جو پاکستان کے ملینز آف جو سٹیزن ہیں ان کو ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی سے محروم کر دے گا, انفلیشن لے آئے گا. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ کوئی بہت میچور جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف جو ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے کسی خط سے جو اس کو ریویو کروانا ہے تھرڈ اپنا, اس کو وہ مؤخر کرے گا. یہ ضرور ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل رسک میں یہ بات آ جائے گی پروگرام کے, اگلے پروگرام کے رسک میٹرکس میں, کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اور پروگرام کے کامیاب ہونے کے چانسز 50-50 ہیں. لیکن آئی ایم ایف بینگ اے ٹیکنیکل باڈی وہ چلتا رہے گا اپنے جو بھی حکومت وقت ہوگی. بالکل ٹھیک. جی ناصر صاحب, آپ اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں, اور یہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے اٹھائی کہ وہ جو اصل مسئلہ تو سر یہی ہے کہ وہ جو پولیٹیکل رسکس نظر آ رہے ہیں یا ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے, وہ الیکشنز ہونے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوا. فچ کی بھی جو گزشتہ دنوں میں رپورٹ آئی اس نے بھی اسی طرف کچھ انڈیکیٹ کیا.
جی عارفہ، میرا خیال ہے عابد صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے، سب کچھ جو انہوں نے جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے سچویشن ایسی ہی ہے۔ اس میں میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ مطلب پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہلے بھی رہی ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام اس وقت بھی ہمیں چلتے رہے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ کیا جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو پورا کر پائے گی یا نہیں، اور کیا کرنا چاہے گی کہ نہیں۔ اصل ایشو یہ ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی مطلب کوئی اس خط کا کوئی امپیکٹ ہوگا۔ انہوں نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جھگڑا صاحب نے اور شوکت ترین صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ لکھا تھا، اس کا کوئی امپیکٹ ایز سچ نہیں ہے۔ تو میرا خیال الیکشنز کی ان کی ایک انسپوکن سی کنڈیشن تھی، وہ ہو گئی ہے۔ اب سٹیبلٹی کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسا چیز ہوگی۔ باقی عابد نے بالکل سارا کلیئرلی ایکسپلین کر دیا۔ بالکل ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب، آبویسلی ناصر جمال صاحب نے جو بات کی کہ سارا دار و مدار تو حکومت پہ ہی ہوتا ہے کہ وہ پروگرام کو چلا پائیں گے کہ نہیں، تو سر اسی حوالے سے آج کل بہت سوال اٹھ رہے ہیں فائنانس منسٹر کو لے کر۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت بن رہی ہے، نیچرل کینڈیڈیٹ تو اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ ایک پبلکلی اب ویو سامنے آ رہا ہے کہ ان کو فائنانس منسٹر نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں عارفہ، فائنانس منسٹر کوئی بھی ہو، جب تک ان کو پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہوگی اپنی ہائیسٹ لیڈرشپ کی، وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر ہم مفتاح اسماعیل صاحب کو دیکھیں، اگر ہم پی ٹی آئی دور میں جو پہلے دو وزرائے خزانہ تھے ان کو دیکھیں، تو جو ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے جو فائنانس منسٹر کو سپورٹ کرتی ہے، منسٹری آف فائنانس یا کوئی بھی فائنانس منسٹر ہو، تو وہ تبھی پرفارم کر پاتے ہیں جب وزیر اعظم کی سپورٹ ہوتی ہے ان کو۔ اور ایون اگر ہم پی ڈی ایم کے بھی آخری مہینوں کو دیکھیں، جبکہ آئی ایم ایف نے فائنانس منسٹر کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو وزیر اعظم نے ڈائریکٹ اس وقت جو آئی ایم ایف کے ایم ڈی ہے ان کو اپروچ کیا اور یہ جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ نیگوشیٹ کیا۔ تو میرے نزدیک اگلا فائنانس منسٹر کون ہوگا یا ہوگی یہ بہت میٹر نہیں کرتا۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ اس فائنانس منسٹر کی کتنی جو ہے وہ انفلوئنس ہوگا پرائم منسٹر پہ، کہ پرائم منسٹر ان کی بات کو ویٹو نہ کرے۔ اور اگر وہ ویٹو نہیں کرتے تو پھر شاید چیزیں جو ہیں وہ اسموتھلی چل سکتی ہیں۔ جو اصل ایشو فائنانس منسٹر نہیں بلکہ کولیشن پارٹنرز کا ہوگا۔ اگر موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں حکومت بنتی ہے تو کراچی میں کوئی بھی پرائیویٹائزیشن کرنا، خواہ وہ اسٹیل مل ہے یا پی آئی اے ہے، وہ ناممکن ہو جائے گی کراچی بیس پارٹنرز کی وجہ سے۔ پنجاب میں ریٹیلرز پہ جو ہی فلیٹ انکم ٹیکس کی بات کریں گے یا کسی قسم کے ٹیکس کی بات کریں گے تو پنجاب گورنمنٹ پہ پریشر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر جو تیسری پارٹی ہوگی ایم کیو ایم، اس کی اپنی ڈیمانڈز ہوں گی، تو یہ اگر پی ٹی آئی یہ خط لکھنے کا نام بھی کہتی تو آلریڈی جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس میں کافی ifs اینڈ بٹس ہیں۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے کام بالکل ٹھیک سر، معاف کریے گا یہاں مجھے ایک بریک لینا ہے۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم گفتگو جاری رکھیں گے اپنے مہمانوں سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب سے اور ناصر جمال صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں معیشت کے حوالے سے۔ جی ناصر صاحب، آپ تو اب تخت لاہور کے بہت قریب ہیں اور اوپر سے تخت لاہور ایک دفعہ پھر بہت ریلیونٹ ہو گیا ہے، تو سر بتائیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے لاہور میں فائنانس منسٹر کے حوالے سے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب ہی جو ہیں مین کینڈیڈیٹ ہیں یا کچھ اور نام بھی سرکولیٹ ہو رہے ہیں؟ پہلے تو کوئی دو ایک بینکرز کے نام بھی چل رہے تھے، اس طرح سے چل رہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ مطلب اسحاق ڈار صاحب ہی ہوں گے ان کے کینڈیڈیٹ فار فائنانس منسٹر۔ اس کی ریزن ہے کہ مطلب ان کے ایک تو ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، دوسرا ڈار صاحب گھر کے آدمی ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ڈار صاحب کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا پالیسی میں کیا ٹویکس کرنے ہیں، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ سو میرا خیال ہے کہ ڈار صاحب ہی جو ہے وہ ہوں گے۔ اور ویسے بھی جب اگر نواز شریف صاحب کی وہ پہلی چوائس ہے تو کوئی کیسے انکار کرے گا ان کو۔
تو تیسرا یہ اس میں دوسری یہ بات ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے فرق پڑے گا کہ مطلب انڈیویجول کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ آتا ہے، لیکن اتنا کوئی اس ہمارے سسٹم میں مطلب اتنا امپیکٹ نہیں ہے کہ ڈار صاحب اگر کوئی انڈیپینڈنٹ تو نہیں مطلب فیصلے لینے والے، ڈار صاحب وہی کہیں گے جو ان کی لیڈرشپ ان سے بات کرے گی. ہاں البتہ یہ ہے یعنی کہ جو نواز شریف صاحب ان سے کہیں گے ڈار صاحب وہی کہیں گے. اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے مطلب آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو مطلب وہ آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے اور ڈار صاحب رضامندی سے جائیں گے، آرام سے جائیں گے، اس میں کوئی سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے پارٹی کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک اگر ہم دیکھیں کہ مفتاح صاحب کا، تو مفتاح صاحب کی بہت تعریف ہوتی ہے اور مفتاح صاحب بڑے قابل آدمی بھی ہیں، واٹن کے مطلب گریجویٹ بھی تھے اور سب کچھ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مفتاح صاحب نے جب 2022 کا بجٹ دیا تو جب تک آئی ایم ایف سے ان کا معاہدہ نہیں ہوا تھا پاکستان کا، اس وقت رینیگوشیٹ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے وہی بجٹ دیا جو کوئی بھی پارٹی مطلب دے گی، ایک لوز تھا فسکلی، مطلب لوز اور فسکلی ویری، یعنی کہ کوئی کسی کے پاس آئیڈیاز نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آئی ایم ایف آ گئی تو انہوں نے وہ بجٹ بالکل ہی چینج کر کے ایک دوسرا بجٹ دے دیا جو کہ آئی ایم ایف کو مطلب آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کی نیڈ تھی. تیسری بات یہ ہے اس میں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو مفتاح صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا، ریٹیلرز پہ ایک چھوٹا سا ٹیکس لگایا تھا ان کے بجلی کے بلوں پہ، تو وہ انہوں نے واپس لینا پڑ گیا کیونکہ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ یہ اس پہ غور کیا جائے کیونکہ ریٹیلرز ان کی کور کانسٹیچوئنسی ہے. تو اگر مفتاح صاحب یا کوئی اور ان کے علاوہ بھی ہوتا اور وہ پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ جانا چاہتا تو پھر اس کو وہ ریزائن کرنا پڑتا. تو مفتاح صاحب بھی مطلب ریزائن تو نہیں کیا، وہ انہوں نے بھی ہی آلسو چوز ٹو اسٹے اینڈ ڈو وٹ مریم ٹولڈ ہم ٹو ڈو. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اتنا کوئی ڈار صاحب کی جگہ کوئی اور آ جائے گا تو وہ کوئی نئی کوئی ریڈیکل پالیسیز لے آئے گا جو ان کے لیڈرشپ پارٹی کی لیڈرشپ. اچھا، بیکاز آئی ایم اے بٹ شارٹ آن ٹائم، تو میں بہت جلدی سے یہی جو ایشو ابھی ڈاکٹر سلیری نے اٹھایا تھا میں آپ دونوں کے پاس لاتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہر پارٹی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، باقی اسٹیک ہولڈرز کے بھی انٹرسٹ ہیں. ریفارم اگر ہونا ہے تو یہ انٹرسٹ کو ہی جو ہے نا ذرا تھوڑا سا کمزور کرنا پڑے گا، کیا کہیں انٹرسٹ کے خلاف جانا پڑے گا. کتنا آسان ہوگا آپ کے خیال میں، یا کتنی بڑی ضرورت ہوگی پاکستان کے لیے کرنا ہے، چاہے پراپرٹی ٹیکس ہو، ریٹیلرز پر ٹیکس ہو یا پرائیویٹائزیشن ہو؟ ویری کوئکلی بوتھ آف یو. ڈاکٹر صاحب یو بگن. میرا خیال ہے کہ اس وقت پریگمیٹکلی تھنکنگ ایس آئی ایف سی کی ممبرشپ کو ایکسپینڈ کر کے اس میں لیڈر آف اپوزیشن جو ہے ان کو ایپیکس کمیٹی کا ممبر بنایا جانا چاہیے. وہ آئیں یا نہ آئیں لیکن ان کو انوائٹ کرنا چاہیے کہ اس میں ممبر بنے اور معاشی مسائل پہ اپوزیشن اپنا بھرپور نقطہ نظر جو ہے وہ اس ایپیکس کمیٹی میں رکھ کے اس پہ ڈسکس ہو، اور جہاں پہ فیصلے اگر ان کی مرضی سے ہوتے ہیں ان فیصلوں کی اونرشپ لے. اس وقت معیشت پہ سیاست کرنا ملک کی جو ہے عوام ان کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل صحیح. جی ناصر صاحب یہی سوال آپ کے لیے. میرا خیال ہے کہ جو بھی فائنانس منسٹر ہوگا یا جو بھی کیبنٹ ہوگی، جس کی بھی گورنمنٹ ہوگی، اس نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس نے اسی پولیٹیکل اکانومی، پاکستان کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے اسی کے اندر رہ کے کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کہیں مطلب جا سکے. تو وہ آئی ایم ایف کا اگر پروگرام ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کافی حد تک جو ہے نا گورنمنٹ وہ ڈسپلن فالو کرے گی. کہیں جہاں پہ ان کو کوئی لیوریج مل سکے گا ڈیفینیٹلی وہ اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن وہ پروگرام جو ہے وہ اس کو فالو کریں گے. تیسری بات جو عابد نے ایس آئی ایف سی کا بارے میں کہا، تو میرا خیال ہے ایس آئی ایف سی جو ہے نا وہ اوور ریٹڈ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ جو ہے کوئی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ فیصلے کہ جو ان لوگوں کو پسند نہ ہوں جن لوگوں نے یہ ایس آئی ایف سی بنائی ہے. مثلا اگر گورنمنٹ یا آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ جی کہ یہ جو فائلوں کا زمین کی جو فائلیں ہیں ان کا جو بزنس ہے اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے، اس پہ ٹیکس لگایا جائے،
تو اگر اس سائڈ سے یہ انکار ہو گیا تو مطلب پولیٹیکل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایس آئی ایف سی ہے یہ نہ بھی ہو، بیسیکلی پیچھے سے اگر مطلب جو بھی ہماری اصل پاورز ہیں اگر وہ صرف یہ دیکھ کے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے اور یہ جو فیصلہ ہے اس کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ ہمارے دو میں انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.